वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 3 है जिस पे हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन सब कॉन्टिनेंट जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है MCQs वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज मैं इससे रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट सारे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करूँगी और साथ में इसके इम्पॉर्टेंट 20 MCQs जो हैं वो पहले लास्ट ईयर या उससे पहले वाले एग्ज़ाम्स में जो रिपीट हो चुके हैं PPSC, FPSC, ACSS या NTS के एग्ज़ाम में, वो मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूँगी। बस आप लोग से छोटी सी गुजारिश ये है कि मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें ताकि मैं आपके साथ और अच्छे से ब्रीफ कर सकूँ। और ये टॉपिक जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ये भी फरमाइश पे है, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो उसकी बेस पे मैं आपके साथ डिलीवर कर रही हूँ। वैसे ही इसका नंबर जो है ये टॉपिक नंबर 6 होना था लेकिन उसकी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं इसको आज ब्रीफ कर रही हूँ और इंशाल्लाह बाकी टॉपिक भी शेयर करूँगी। अगर आप भी कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पे हो। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन सब कॉन्टिनेंट या रोल ऑफ मुस्लिम प्रेस इन सब कॉन्टिनेंट इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब बरसगीर में ऐसे कौन से मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना रोल पेश किया प्रेस को, जर्नलिज्म को डेवलप करने के लिए। तो आज हम इसके बारे में सारी स्टडीज़ करेंगे कैसे कौन से मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल डेवलप किया प्रेस और जर्नलिज्म को डेवलप करने के लिए। बेसिक वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं वो है 5। कितने हैं स्टूडेंट? 5। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हमीद निज़ामी और मौलाना हसरत मोहानी। ये बेसिक 5 इम्पॉर्टेंट पीपल्स हैं जिन्होंने बरसगीर में मुसलमानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेश किया था और प्रेस और जर्नलिज़म को डेवलप करवाया था और अपनी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट खिदमात जो हैं वो अंजाम दी थी। बरसगीर में जितनी भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चली थी उसमें इन सब लोगों ने ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेश किए थे। आज मैं आप सब के साथ इन सब की इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो सारे मैं डिस्कस करूँगी। वैसे अगर हम इन सब लोगों के बारे में बात करें तो इन पे हज़ारों नहीं लाखों बुक्स लिखी जा चुकी हैं अब तक। इतनी बुक्स लिखी जा सकी हैं कि अगर आप 10 साल भी लग जाए ना आप इनकी हिस्ट्री पढ़ने में लगे तो आपकी वो भी पूरी नहीं होंगे। मतलब इतना टाइम लगेगा आपको इनकी हिस्ट्री पढ़ने में। सो हमने इसकी हिस्ट्री तो पढ़नी ही नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है, हमारा बेसिक जो कंसर्न है, हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ रिलेटेड टू जर्नलिज्म है। सो हमने जितना हो सका लिमिट में रह के हमने इसके बारे में आपको सारा ब्रीफ करना है। सर सैयद के बारे में, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हमीद निज़ामी और मौलाना हसरत मोहानी, इन सब के बारे में जो है वो मैं आपके साथ ब्रीफ करूँगी लेकिन लिमिट में करूँगी। मैं कोई इससे इरेलेवेंट मटेरियल नहीं आपको समझाऊंगी जिससे आप बोर हो जाए और वीडियो को पॉज कर करके देखें। मैं आपके साथ बस टू द पॉइंट डिस्कस करूँगी ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना, इन्होंने जर्नलिज़म को डेवलप करने के लिए ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेश किया था। बेसिक अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताऊं सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना ये पॉलिटिशियन भी हैं और ये रिफॉर्मर भी हैं, ये जुडिशियल ऑफिसर भी हैं और ये साथ साथ लॉयर भी हैं। इनकी ये पैदा हुई थी 1817 में, 1817 में ये पैदा हुई थी और इनकी डेथ हुई थी 1898 में। बेसिक जो है इन्होंने वफ़ात पाई थी। जितना भी टाइम पीरियड इन्होंने यहाँ जो गुजारा है ये सारा टाइम पीरियड जो है इन्होंने अपनी खदमात अंजाम देती रही है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसके अंदर इन्होंने मुस्लिम प्रेस को अपग्रेड किया है, बूस्टअप किया है और उनको इन्होंने बेसिक अपनी राइटिंग के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दी थी और उनको गाइड किया था कि कैसे दुनिया में चलना है और क्या करना है। ठीक है। इन्होंने बेसिक अपनी कलम के ज़रिए, अपनी राइटिंग की ताकत के ज़रिए मुसलमानों को इनके हकूक़ दिलवाने में दिन रात कोशिश की थी। लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जैसे ही वर्ल्ड वॉर गुजरी और इनको अपनी इंडिपेंडेंस मिली मुसलमानों को, उस टाइम गोरों ने जो है ना बहुत ज़्यादा इनके साथ कहते हैं ना आइज़ ओए का वैर रख लिया। लाइक
اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی مسلمان جو ان کے بھائی ان کے ساتھ جاب کر رہے تھے، کام کرتے تھے، ان کو کام سے نکالنا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے کام سے نکالنا شروع کیا تو اس کا مسلمانوں پر اتنا برا اثر ہوا کہ مطلب ان کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں تھیں اور بہت ہی برے حالات ہو گئے. تو جب سر سید احمد خان نے یہ سب چیزیں دیکھیں تو انہوں نے اپنی کچھ کتابیں لکھیں. ویسے تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ کتابوں کے نام شیئر کروں گی جس کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے اویئرنیس دی تھی اور مسلمانوں کو گائیڈ کیا تھا کہ کیسے آپ نے رہنا ہے اور کیسے آپ نے آگے چلنا ہے. جس میں یہ کچھ کتابیں ہیں جن کے نام نیچے مینشن ہیں، یہ دیکھیں: خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، لوئل محمدین آف انڈیا 1860، احکمتم الکتاب، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور تبیان الکلام. تھوڑے مشکل ورڈ ہے، میری پروننسیشن تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے تو اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا. اسپیلنگ مسٹیک ہو تو اس کو بھی آپ اگنور کر دیجیے گا. بیسک آپ ایک کنسیپٹ جو کلیئر کرنا ہے وہ میرا بیسک فوکس ہے. یہ ساری بکس جو ہے نا یہ انہوں نے لکھی تھی اور انہی کے اندر انہوں نے اپ گریڈ کیا تھا مسلم پریس کو، جرنلزم کو، اور انہوں نے بیسک اویئرنیس دی تھی کیسے مسلمانوں کو رہنا چاہیے، کیسے ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جس مولانا سر سید احمد خان خود بھی ایک گریٹ مسلم ریفارمرز ہیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشنلس بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں. ان کے پاس بہت نالج ہے. ان کے گھر کے اگر ذکر کیا جائے، ان کی مدر جو تھی وہ بھی قرآن کی حافظہ تھی، قرآن سے ریلیونٹ ان کے پاس بہت نالج تھا. وہ گھروں میں جا جا کے پڑھاتی تھیں. اگر میں آپ کے ان کے بارے میں ہسٹری لے کے چلوں تو بہت لمبی ہو جائے گی. سو ہم نے صرف اس کو لمٹ میں رکھنا ہے، صرف ہم نے اس کو پریس اور جرنلزم سے ریلیونٹ ہی ساری اسٹڈی کرنی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سر سید احمد خان نے یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ لائن پر: سر سید احمد خان میک شور دیٹ دا مسلم انڈرسٹوڈ دا امپورٹنس آف ماڈرن ایجوکیشن. سر سید احمد خان نے اپنی کتابوں کے ذریعے اسٹوڈنٹ اویئرنیس دی، ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو بہت زیادہ انوینٹ کرایا تاکہ پاکستان مسلم جو ہے یہ ان کے شانہ بشانہ ہو کے کھڑے ہو کے چل سکے دنیا میں. ان کو کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ کمتر ہے. انہوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد بھی اپنا ایک مقام بنا سکے، اپنی ایک جگہ بنا سکے. اور سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے پرشین، اردو، انگلش، یہ سب زبانیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا بیسک موٹو یہ تھا کہ ہر بندے کو ہر طرح کی زبان آنی چاہیے. اگر وہ ہندوستان میں رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ مل جل کر وہ رہ سکے، اگر وہ برٹش میں لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہاں جا کے بھی وہ اپنی جگہ بنا سکے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیسک کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی، سارا گائیڈ کیا تھا. اسی طرح اگر ہم ان کے دوسرے اسٹوڈنٹس یہ سب چیزوں کو پاز کر کر کے آپ یہ ساری لائنز پڑھ لیجیے گا جو میں نے بریف کیا ہے، یہی سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، زیادہ میں بریف میں نہیں جاؤں گی، ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے. ان شارٹ بس میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے بہت زیادہ بکس لکھی تھی. بکس کے اندر انہوں نے اپنی پریس اور فریڈم اور جرنلزم کو اپ گریڈ کیا تھا. انہوں نے اپنی قلم کی روشنی کے ساتھ مسلمانوں کو حقوق دلوانے کے لیے دن رات کوششیں کی تھی اور انہوں نے جاب دلوائی تھی. مسلمانوں کو اویئرنیس دی تھی کس طرح جاب کرنی چاہیے، آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی تھیں. سر سید احمد خان کے بارے میں آپ ایک دفعہ گوگل کریے گا اور جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں اوپر یہ ساری، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لمیٹڈ سا آپ نیٹ سے پڑھ لیجیے گا اور بس یہی سب چیزیں جو ہیں آپ سے وہاں پر پوچھی جائیں گی. ٹھیک ہے، جس طرح یہ رسالہ، یہ ایک نام ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ رسالہ ہے اسباب بغاوت ہند 1875 میں یہ بیسک بک ایشو ہوئی تھی. اس میں انہوں نے سارے پازیٹیو امیج دیے تھے، کوئی نیگیٹیو نہیں تھا. انہوں نے پریس کو کیسے آگے اویئرنیس دینی ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز پازیٹیو. سو انہوں نے بیسک یہ بھی اویئرنیس دی تھی کہ آپ نے ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چلنا ہے، نیگیٹیو نہیں سوچنا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس،
اب ہم بات کرتے ہیں ان کے دوسرے اسکالرس کی جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دی. یہ بہت سارے اسکالرس ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کروایا. ٹھیک ہے. اب مولانا محمد علی جوہر جو ہے یہ 1878 میں بیسک پیدا ہوئے تھے اور 1931 میں انہوں نے وفات پائی تھی. یہ بھی پولیٹیشین بھی ہیں، یہ رائٹر بھی ہیں، یہ پولیٹیشین بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ لیڈر بھی رہ چکے ہیں خلافات موومنٹ کے، کانگریس پارٹی آف مسلم کانگریس کے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں آئی ایم ایل کے، AIML 1980 میں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بہت ساری بکس لکھی ہیں، بہت سارے کالمس لکھے ہیں. انہوں نے اپنی کالمس کی رائٹنگ کے ذریعے مسلمانوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی کوشش کی. انہوں نے کمراڈ نیوز پیپر اور ہمدرد نیوز پیپر کے اندر بہت سارے کالمس لکھے تھے. ان کی ایک پوئٹری ہے، اگر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں: اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ماشاء اللہ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ لائن ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. مطلب اس لائن کے اندر انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے. برصغیر کے مسلمانوں کو بتایا کہ کس طرح کربلا کی ٹریجڈی ہوئی تھی، اسلام کو فوقیت حاصل ہوئی تھی، اسلام مضبوط ہوا تھا، اسلام دوبارہ زندہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک آزادی کے ساتھ آگے رہنا ہے. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان کا سامنا کرنا ہے. اسی طرح آپ لوگ جو ہے نا آزادی حاصل کر سکیں گے. لیکن جو برصغیر کے مسلمان تھے نا، ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہم نے ایک الگ اسٹیٹ لینا ہے، ہم نے اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، علیحدہ رہنا ہے. نو ڈاؤٹ وہ لوگ صحیح تھے، ٹھیک کہتے تھے، لیکن اس کے لیے ان کو پہلے محنت کرنی تھی، ہارڈ ورک کرنی تھی. تو مولانا محمد علی جوہر نے ان کو بہت زیادہ ہیلپ کی. انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے، اپنی رائٹنگ کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ہمت دی تاکہ وہ ان کو فیس کر سکیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں اتنا ہی بریف کروں گی، باقی آپ نیٹ سے گو تھرو کریں. میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو یہ بہت لمبی لمبی ہسٹری ہیں، تو فائدہ نہیں ہے اتنا لمبا جانے میں. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ ٹاپک ہے، مولانا ظفر علی خان. اچھا، مولانا ظفر علی خان کو نا بیسک فادر آف جرنلزم بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف جرنلزم بھی کہا جاتا ہے. یہ بیسک 1873 میں پیدا ہوئے تھے اور 1956 میں وفات پائی تھی. ان کو بابا صحافت بھی کہا جاتا ہے، فادر آف جرنلزم بھی کہا جاتا ہے ان پاکستان میں. بیسک یہ جو تھے یہ بھی ایجوکیٹڈ تھے، مطلب رائٹر بھی تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے. انہوں نے امپورٹنٹ رول دیا ہے پاکستان موومنٹ میں، اگین برٹش راج میں. یہ دیکھو، فادر آف اردو جرنلزم ان کو کہا جاتا تھا. یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. انہوں نے زمیندار نیوز پیپر لکھا تھا 1911 میں، جس کے اندر انہوں نے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا، لینڈ لارڈ پرابلمز ان نیوز پیپر. انہوں نے بھی اپنی قلم کے ذریعے اور اپنے نیوز پیپرز کے اندر ڈفرینٹ کالمز اور یہ سب چیزیں مینشن کی تھی، جس میں انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو مدد کی تھی کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے پریس کا یوز کرتے ہوئے، نیوز پیپرز کا، کالمز کا یوز کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں آپ پڑھ لیجئے گا. اس طرح ہی حسرت موہانی ہے. حسرت موہانی کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں، سوری اوپر چلا گیا تھوڑا سا، یہ 1879 میں بیسک پیدا ہوئی تھی، 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی سوشل ایکٹیوسٹ تھے، فریڈم فائٹر بھی تھے، لیڈر آف کمیونسٹ بھی تھے، پارٹی آف انڈیا بھی تھے. یہ اردو کے وہ پوئٹ بھی تھے. ٹھیک ہے. ورک بھی کیا ہے انہوں نے جرنلزم کے لیے، مسلم پریس کے لیے، اردو مولا میگزین لکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. خلیات حسرت موہانی، یہ جو سب چیزیں نیچے مینشن ہیں نا، یہ سب ان کی کتابوں کے نام ہیں. اس طرح بچوں میں آپ لوگ ایک چیز کلیئر کر دوں، میں جتنا آپ کو بریف کرتی رہوں گی نا آپ کنفیوز ہو گے. میں ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن دے رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان سب لوگوں نے کیا خدمات انجام دی، کیسے فریڈم اور پریس کو جرنلزم کو کیسے انہوں نے مسلمانوں تک پہنچایا، اور کیسے ان کو اویئرنیس دی، کیسے انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں گائیڈ لائن دی، اور اپنی قلم اور قلم کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو کیا کیا نالج دیا، اور کون کون سی انہوں نے کتابیں لکھی، اور کیا کیا ان کی مطلب
اچھی چیزیں کیا کیا تھیں وہ سب چیزیں میں نے آپ کو یہاں بریف کر دی ہیں شارٹ فارم میں، ٹھیک ہے. باقی آپ لوگوں نے اسے گوگل کر لینا ہے، وہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، کیونکہ زیادہ بریف میں جاؤ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور آپ سے وہاں پہ بھی انہوں نے اسے ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ جرنلزم کی ہے اور آپ کا سلیبس بھی جرنلزم سے ریلیونٹ ہے، تو انہوں نے بس آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حسرت موہانی ہے کب پیدا ہوئے، کب وفات پائے، انہوں نے کیا کیا بیسک رول پیش کیا، وہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے، یا ان کی کون کون سی بکس ہیں، انہوں نے کیا کیا پوئٹری کی ہے، یا یہ سب سوال جو ہے ایم سی کیو سے پوچھے جا سکتے ہیں. ابھی میں کچھ ایم سی کیو شیئر بھی کروں گی آپ لوگوں کے، ابھی میں کچھ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اس کے وہاں سے آپ کو اس کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور کیا کیا ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں. اب ہم آتے ہیں اس کے 5th مسلم اسکالر کی طرف، حمید نظامی. 1915 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1962 میں انہوں نے وفات پائی تھی. یہ بھی جرنلسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ لٹریسی فگر بھی ہیں، پاکستانی موومنٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یہ بھی ایڈیٹر ہے، یہ بھی نوائے وقت کے فاؤنڈر بھی انہوں نے کیا تھا. نوائے وقت جو ہے پہلے یہ نویں وقت جو ہے نا یہ منتھلی آتا تھا، دین ویکلی ہو گیا، پھر ڈیلی بھی آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. انہوں نے ہی آلسو رائٹ مینی آرٹیکل اینڈ اوپینین کالم ان سپوز ٹو سکسیزفل پاکستان. انہوں نے بہت سارے آرٹیکلس کے اندر مطلب کالم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باقی سب بھی کالمز اور رائٹنگ کرتے تھے، کوئی شاعری کرتا تھا، شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، کچھ نے کالمز کے ذریعے، کچھ نے نیوز پیپرز کے ذریعے، کچھ نے ایجوکیشن کو سپورٹ کر کے، مطلب یہ ساری خدمات انجام دی تھی ان سب لوگوں نے. تو باقی یہ ہے کہ آپ اس کی بیسک جو ہے ڈیتھ کب ہوئی تھی، پیدا کب ہوئے تھے، جس چیزیں آپ یاد کر لیجیے گا. باقی ان کی کتابوں کے نام آپ یاد کر لیجیے گا، اور بیسک انہوں نے کیا کیا اسٹڈی کیا ہے وہ سب یاد کر لیجیے گا. اتنا انف ہوگا میرے خیال سے آپ سب کے لیے. باقی گوگل کریں، وہاں انفارمیشن موجود ہے. اس پہ تھوڑا ٹائم لگا مجھے انفارمیشن اکٹھی کرنے میں، کیونکہ میں ٹو دا پوائنٹ لے کر آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ انٹرنیٹ پہ تو بہت سارا مٹیریل اکٹھا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پڑھنے کا آپ نے اپنے سلیبس کے اندر رہ کے ساری اسٹڈی کرنی ہے. چلیے آئیے اب ہم چلتے ہیں ان کے ایم سی کیوز کی طرف. اسٹوڈنٹس آپ سے پھر میری ریکویسٹ ہے، میرے پیج کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کریں، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معذرت ہے، اور اگر آپ کو غلطی نظر آتی بھی ہے تو ویری گڈ، میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کروں گی. مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. شکریہ. چلیے آئیے اب ہم کرتے ہیں ان کے امپورٹنٹ 20 ایم سی کیوز. چلیے آئیے اب ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ایم سی کیوز. نمبر فرسٹ ایم سی کیوز کیا ہے؟ دا فرسٹ مسلم اور نیوز پیپر واز انائے سکندری پبلشڈ فرام کولکتہ انڈر دا سپرویژن آف مرزا غالب. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے 1831. آئی نو یہ کچھ جو سنس وغیرہ دیے جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. ایم سی کیوز نمبر 2. دا نیوز پیپر تہذیب الاخلاق ان 1870 واز پبلش بائی. یہ تو میں نے آپ کو بکس کے نام میں بتایا نا اسٹوڈنٹس. سر سید احمد خان نے یہ بک لکھی تھی. ابھی تک میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں کہ ہر بیسک اسکالر نے کچھ بکس لکھی ہیں، تو اس طرح سر سید نے لکھی ہے تہذیب الاخلاق. ایم سی کیوز نمبر 3. دا ملیٹنٹ پالیسی اگینسٹ دا رولرز اینڈ ہندوز واز adopted by the مسلم جرنلسٹ. کون کون سے ہیں؟ مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، حسرت موہانی، یا آل؟ ڈیفینیٹلی اس کو آنسر آل یا ان سب نے ہی کہا، ان میں حامی بھر لی تھی. ایم سی کیوز نمبر 4. دا محمدن انگلو اورینٹل کالج واز فاؤنڈیڈ بائی مولانا ظفر علی خان، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، حسرت موہانی. سر سید احمد خان نے بیسک یہ جو کالج ہے یہ انوینٹ کیا تھا، فاؤنڈ کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس بتایا ہے کہ سر سید احمد خان نے بہت ساری خدمات انجام کی تھی ایجوکیشن کے طور پہ. انہوں نے بہت سارے کالجز بنائے تھے اور ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایم سی کیوز نمبر 5. سر سید احمد خان واز بورن ان، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ 1817 میں بورن ہوئے تھے اور ڈائیڈ ان کی ہوئی تھی 1898 میں. لیکن یہ نہیں میں آپ لوگوں کو بتایا کہ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے. اسٹوڈنٹس یہ پیدا ہوئے تھے دلی میں، پیدا ہوئے تھے دلی، انڈیا میں بیسک یہ پیدا ہوئے تھے دلی میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی علی گڑھ انڈیا میں، ٹھیک ہے. اور مارچ 27 1988
1898 اور اکتوبر 1817 میں یہ پیدا ہوئے تھے. انڈر دا چارج آف مولوی حمید الدین سر سید واز ٹرینڈ ان. سر سید بیسک کس میں ٹرین تھے؟ پرشین، عربک، اردو یا آل؟ ڈیفینیٹلی سر سید احمد خان نے بہت ساری لینگویج سیکھی تھی تو یہ آل میں ٹرین تھے. اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز نمبر 7 کی طرف. سر سید احمد خان واز اپوائنٹڈ ٹو دا ہائی رینکنگ پوسٹ ایٹ دا کورٹ آف مرداد آباد ان 1868. 1868 اس کا آنسر ہے 1868. ایم سی کیوز نمبر 8. On April 1, 1869, Sir Syed travelled to England where he was awarded the Order of the Star of India from the British government. In August 6 میں بیسک جو ہے انگلینڈ ان کو اوارڈ ملا تھا آرڈر آف دا اسٹار کا ان انڈیا سے. ٹھیک ہے بچوں، میرا اسٹوڈنٹس تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے شاید آواز آپ لوگوں کو میری چینج فیل ہو رہی ہوگی، سو اس چیز کو اگنور کر دیجیے گا. باقی آپ لوگوں نے اپنا فوکس جو ہے وہ اسٹڈی پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کریں گے. سر سید احمد خان پبلش نیوز پیپر سائنٹیفک سوسائٹی آن March 3, 1866 فرام علی گڑھ which is termed of its content was political, moral, social, all اس کا آنسر بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بچوں اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیا کرو، اگر ایم سی کیوز آپ کو نظر نہ آئے وہاں پہ ویڈیو میں کلیئر، اسکرین شاٹ لے کے موبائل کو آپ مطلب پاز کر کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے اس چیز سے. اگر آپ لوگ چاہ رہے ہو کہ اس کو میں سیپریٹ آپ لوگ کو پکچر شیئر کر دوں، آپ اپنی ای میل آئی ڈی نیچے مینشن کر دیں تو میں شیئر بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ. ایم سی کیوز نمبر 9. سر سید احمد خان پبلش نیوز پیپر سائنٹیفک سوسائٹی on March 3, 1866 from Aligarh which is termed of its content was moral, political, social, all اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز 10 کی طرح. مولانا ظفر علی خان ٹوک دا ایڈیٹرشپ آف دا زمیندار آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر. مولانا ظفر علی خان نے اپنے فادر کی وفات کے بعد کب ایڈیٹرشپ حاصل کی تھی؟ 1909 میں. 11 ایم سی کیوز ہے. مولانا ظفر علی خان ایشوز in 1916 دا ستارہ صبح which was probably a political magazine, social magazine یا literary magazine. definitely literary magazine ہوگی. اچھا، مولانا محمد علی جوہر واز بورن. مولانا محمد علی جوہر واز بورن ان رامپور. مولانا محمد رامپور میں کب پیدا ہوئے تھے؟ میں نے آپ لوگ کو بتایا مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے تھے 1878، تو دسمبر 10 ساتھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، مولانا محمد علی جوہر پبلش تھا نیوز پیپر. انہوں نے جو نیوز پیپر پبلش کیا تھا وہ کمراڈ بھی کیا تھا، ہمدرد بھی کیا تھا، تو بہت آنسر ہوگا. آگے 14 ایم سی کیوز ہے. مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی واز بورن ان یونانو رینوڈ سٹی آف the United Province in 1878. in 1878 اس کا آنسر ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے 15 ایم سی کیوز کی طرف. in 1903 مولانا حسرت موہانی اسٹارٹیڈ پبلشنگ اے جرنل اردو مولا. اردو مولا بیسک جو ہے پبلش کیا گیا تھا 1903 میں مولانا حسرت موہانی نے. دا بک آتھر واز مولانا حسرت موہانی. خلیاتی حسرات، یہ ساری بکس جو ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی ہیں اسٹوڈنٹس، تبھی میں کہہ رہی ہوں بکس کو اچھے سے یاد کر لیں، ان میں سے ایم سی کیوز آ جانا ہے. 17 ایم سی کیو. حسرت موہانی مورل سوسائٹی واز فاؤنڈیڈ بائی مولانا حسرت موہانی از 1951. 1951. حمید نظامی واز بورن ان سنگلا ہل شیخوپورہ ان جنوری 3, 1915. ایم سی کیوز نمبر 19. حمید نظامی واز دا فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ان 1937. اس کا آنسر ہے 1937. اب ہم چلتے ہیں اس کے لاسٹ ایم سی کیوز کی طرف. انڈر دا انسٹرکشن آف قائد اعظم حمید نظامی اسٹارٹیڈ دا فورنائٹی نوے وقت آن March 27, 1940 فرام لاہور. لاہور سے اسٹارٹ اپ کیا تھا.
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मैंने इनके 5 जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे, पीपल थे, स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर जिन्होंने अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल पेश किया है बरसगीर में प्रेस को और जर्नलिज्म को डेवलप करने के लिए, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। वो सब है सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हमीद निज़ामी, मौलाना मोहम्मद हसरत मोहानी। एम लिखना था, एच लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी डेट, इनकी वफ़ात का टाइम, पैदा होने का टाइम जिन्हें याद कर लीजिएगा, इनकी बुक्स का नाम याद कर लीजिएगा, और हर बुक्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो आप इंटरनेट से गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी ये सारी डिटेल इसकी यहाँ पे मेंशन है, और क्या क्या इन्होंने खिदमात अंजाम दी अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपने कॉलम्स के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, कैसे इन्होंने हर चीज़ को फोकस किया गया, वो सब चीज़ें मैंने आपको इसमें थोड़ी बहुत ब्रीफ कर दी है। और मेरा बेसिक फोकस ये था कि मैं टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँ, डिटेल में ना जाऊँ। फिर भी वीडियो 25 मिनट्स की हो गई है, सो आप लोग इसको ज़रूर स्टडी करिएगा। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मेरा गला थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं जल्दी कर पा रही थी, लेकिन ये कोशिश थी कि मेरी आज हो जाए ताकि आप लोग का हर्ज ना हो, क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। आज के इस टॉपिक के बाद आपका 35% तैयारी जो वो कवर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में मैं इसके सारे टॉपिक्स कवर अप करूँगी, और 1000 इम्पॉर्टेंट MCQs भी शेयर करूँगी आपके साथ। अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहतमंद रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।